ہمارے بزرگان اسلاف جن کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں عزاداری ہم تک پہنچی اور ہم اس عبادت سے سرفراز ہوئے، ان بزرگان کی مغفرت، بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اہل ایمان مومنین اور مومنات جو عزاداری آل محمد پہ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، توانائیاں خرچ کرتے ہیں، عزاداری کی ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں، ان تمام کی زندگی میں توفیق میں اضافے کے لیے، روزی اور رزق میں بسط و برکت کے لیے، حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام اور شہدائے کربلا اور شہدائے ملت سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلوات. بارگاہ رب العزت میں التجا ہے باپ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، جمیع اہل ایمان کی عبادات بالخصوص عزاداری شہدائے کربلا و اسارۂ آل محمد قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی یہ مجلس جو حاجی صاحب کی طرف سے ایک سالانہ مجلس کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، خداوند منان ان کی اس کوشش و کاوش کو عبادت قرار دے اور اس عبادت کو قبول اور منظور فرمائے۔ ان کے بزرگان
तक ये सवाब ईसाल फरमाए और जितने भी हाजात हैं खुदावंद मन्नान उन्हें पूरा फरमाए और उसमें इन्हें कामयाबी नसीब फरमाए। आज साहब अपने फर्जंदान के एतबार से आपसे खुसूसी दुआ की मुल्तजी हैं। इनका एक अजीज़ इम्तिहान दे रहे हैं, खुदावंद मन्नान उन्हें अपने इस मिशन में कामयाब व कामरान फरमाए। एक फर्जंद औलाद नहीं रखते, खुदावंद मन्नान उनकी आगोश को जल्द अज जल्द औलाद से और बिलखुसूस नरीन औलाद से आबाद फरमाए। जितने भी अहले ईमान हाजात लेकर इस मजलिस पाक में आते हैं और इस जिक्र पाक का तवस्सुल करते हैं, आज़ादारी को वसीले बराबरी हाजात समझते हैं, खुदावंद मन्नान हर मोमिन की हाजत को भी पूरा फरमाए, हर मोमिना की हाजत को भी पूरा फरमाए, बीमारों को शिफाए कामिल नसीब फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए, मुश्किलात में गिरे हुए लोगों की मुश्किलात को सहल व आसान फरमाए। खुदावंदा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हर हाजतमंद की हाजत को पूरा फरमा, दुनिया में भी कामयाब फरमा और आखिरत में भी कामयाब फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए और अपने मौला के ज़ुहूर की ताजील के लिए बाआवाज़ बुलंद सूरह वल असर जिस पर गुफ्तगू होती रही और आज की मजलिस भी उसी का गोया एक किस्म का इख्तितामिया है। खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह अपनी मखलूक इंसान से बड़ी मोहब्बत रखता है और इस मोहब्बत की बुनियाद पर उसने इस इंसान को हमेशा जिंदा रखने का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन चाहता ये है कि अपनी ये हमेशा की ज़िंदगी राहत व आराम और इज़्ज़त के मकाम पर गुजारे, यानी ये जन्नत का हमेशा का रिहायशी बन जाए और जन्नत की नेमात से भी फैज़याब हो और जन्नत की नूरानियत से भी फैज़याब हो। इसलिए कि जन्नत जहाँ उन अच्छी ग़िज़ाओं का नाम है और बेहतरीन वसाइल व सामान का नाम है, वहाँ जन्नत तक़र्रुब इलाही का नाम है और रिज़वानुल्लाह अकबर का नाम है। सबसे अहम चीज़ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये है कि इंसान अपने रब का तक़र्रुब हासिल करने में कामयाब हो जाए और रब अपने इंसान पर राज़ी हो जाए। इसके लिए उसने सूरह वल असर के नुस्खे बयान फरमाए और चाहा कि इंसान दूसरी तरफ जाने से गुरेज करे, यानी हमेशा की जहन्नम का ईंधन न बने। इसलिए कि हमेशा की जहन्नम का ईंधन बनना सबसे बड़ा अजाब है और इस अजाब से बढ़कर किसी और अजाब का तसव्वुर नहीं हो सकता और सबसे बड़ा खसारा है कि जिस खसारे से बढ़कर किसी और खसारे का तसव्वुर नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब फितरी तौर पर जिस तरह अपनी मनफात से मोहब्बत रखते हैं, हम अपनी आखिरत की मोहब्बत से भी दुनिया की मोहब्बत की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत ज़ाहिर करें और साबित करें। और जिस तरह हम फितरी तौर पर घाटे खसारे को पसंद नहीं करते और इससे परहेज़ और गुरेज करने की कोशिश करते हैं, खुदावंद मन्नान की हिदायत के मुताबिक हम आखिरत के अबदी खसारे से भी बचने की मुकम्मल कोशिश करें और उन नुस्खों को पसे पोश न फेंकें जो हमारे रब ने इस खसारे से बचने के लिए और उस अबदी मनफत व इज़्ज़त के हासिल करने के लिए पूरे कुरान में तफसील के साथ बयान फरमाए हैं और सूरह वल असर में उन्हें खुलासे के तौर पर बयान फरमाया है। यकीनन आपके जहन में ये बात महफूज रही और होनी चाहिए कि चार चीज़ों को अल्लाह ने जन्नत का हकदार होने का वसीला फरमाया है और जहन्नम से नजात का वसीला बनाया है। यही चार चीज़ें इंसान को जहन्नम से बचाती हैं
اور یہی 4 چیزیں انسان کو جنت کی مستحق بناتی ہیں۔ توجہ طلب باتیں ہیں، بآواز بلند صلوات تلاوت۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے ایمان قرار دی ہے، الا الذین آمنوا۔ ایمان ایک ایسا نور ہے، ایمان ایک ایسی عظیم تحفہ خداوندی اور نعمت الہی ہے کہ جس کی کے بغیر انسان جنت جا نہیں سکتا اور جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اگرچہ کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انسانی اکثریت ایمان کی طرف نہیں آتی، ایمان سے فرار کرتی ہے، لیکن پھر بھی حق یہی ہے کہ بغیر ایمان کے گزارا نہیں۔ جیسے ابھی آپ سن رہے تھے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اصول دین کو تسلیم کرے، اور اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، اور 5ویں حق یہ ہے کہ عدل بھی توحید ہی کی شاخ ہے۔ ایسی توحید نہیں ہو سکتی کہ جس میں اللہ کو ظالم مانا جائے۔ اگر انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، تمام صفات کا مالک مانے، صفات لا محدود کا مالک مانے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو عادل تسلیم نہ کرے، اور اگر عادل تسلیم نہیں کرے گا تو جو عادل نہ ہو وہ ظالم ہوتا ہے، تو بس وہ شخص اللہ کے ظلم کا قائل ہوگا، اور جس کا عقیدہ ظلم خداوندی پر ہو وہ توحید کا قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید تب توحید بنتی ہے جب انسان اللہ کو ظالم تسلیم نہ کرے اور اللہ کو عادل تسلیم کرے۔ جو اس عقیدے پر ہیں بآواز بلند صلوات۔ اور یہی صورتحال عقیدہ نبوت کی ہے کہ عقیدہ امامت بھی عقیدہ نبوت کی شاخ ہے، اور اگر امامت پہ عقیدہ نہ ہوگا تو نبوت کا عقیدہ بھی ناقص رہے گا، نامکمل ہوگا۔ ایسے ہی نامکمل ہوگا جیسے کہ پاک پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ پر جو پیغام نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے، کیونکہ یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ فرمائی اور یہ پیغام نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغام ہے، جسے پیغام ولایت کا نام دیا جاتا ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر عقیدہ نبوت و رسالت ناقص تو ہو سکتا ہے، کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم نے میدان غدیر میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، آج تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور آج میں نے تمہارے اس دین اسلام کو اپنے پسندیدہ دین ہونے کی سند عطا فرما دی ہے۔ بڑے خاموش ہیں آپ، نعرے لگانے والے کی آواز آپ سے زیادہ ہے اور آپ کی آواز بالکل دھیمی ہے۔ اگر مولا علی کو مانتے ہو تو بآواز بلند نعرہ حیدری۔ چل تو بدعت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ان دونوں آیات کی روشنی میں یہ بات بخوبی ہر شخص کو سمجھ آ جاتی ہے۔ پہلی آیت کہ اِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا۔ اور دوسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہر دانا اور عقل مند یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ ولایت دراصل نبوت کی تکمیل کا وسیلہ ہے۔ عقیدہ ولایت عقیدہ نبوت کو مکمل کرتا ہے، اور عقیدہ نبوت تبھی کامل بنتا ہے جب ہمارے دلوں میں عقیدہ ولایت و امامت بھی راسخ ہو جائے۔ آپ سارے حضرات الحمدللہ اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہیں جو توحید اور عدل دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں، نبوت اور امامت دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے باوجہ بلند صلوات۔ اب رہا کہ ان عقیدوں کا فائدہ کب ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا، یعنی توحید و عدل اور نبوت و امامت، ان عقائد کا فائدہ کیا یہ ہوگا کہ جو اس عقیدے کا مالک ہوتا جائے گا اس کے پاس سونے کے انبار لگ جائیں گے، اس کے پاس جائیدادوں کی کثرت ہو جائے گی، اس کا روزی بڑی چمکے گی اور اس کا کاروبار بڑا اونچا چلا جائے گا، جوں جوں لا الہ الا اللہ پڑھتا چلا جائے گا تو کائنات کے خزانے اس کے قدموں میں ڈھیر ہوتے جائیں گے، اور نتیجتاً پھر وہ دنیا کے تیل کے کنووں کا بھی مالک ہوگا، اور کائنات کے سونے کی کانیں بھی اس کے قدموں میں ڈھیر ہوں گی، اور اپنے ملک کا اپنے علاقے کا سب سے امیر ترین بندہ وہی ہوگا جو ان عقائد پر ایمان رکھتا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا، ایسا ہی ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا؟ دسو بھائی، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے، اور علی ولی اللہ ولایت و امامت ہے۔ تو جو ان عقیدوں پر ایمان رکھتا ہے کیا وہ کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے؟ اس کے کاروبار میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، اس کے گھر میں کبھی موت نہیں آتی، اسے کبھی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ سنتے بیٹھے ہو؟ آپ کا جو تجربہ ہے یا جو آپ کا مشاہدہ ہے وہ برعکس ہے یا بالکل اس کے مطابق ہے؟ یعنی جو توحید کو نہیں مانتے وہ زیادہ امیر ہیں یا جو توحید کو مانتے ہیں وہ زیادہ امیر ہیں؟ جو نہیں مانتے وہ زیادہ امیر ہیں۔ جو اللہ کو عادل نہیں مانتے ان کے پاس خزانے زیادہ ہیں۔ جو نبی کی نبوت کو نہ فقط یہ کہ مانتے نہیں بلکہ نبی کو ستاتے رہے، نبی کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ان کی آل پر قتل و غارت مسلط کرتے رہے، اور ان کی بیٹیوں کو رسیوں میں جکڑ کر بازاروں اور درباروں میں پھراتے رہے، کیا یہ لوگ غریب ہو گئے تھے؟ یزید ملعون کہ جس کو آپ لانتی مانتے ہیں اور وہ ہمیشہ لانتی تھا، لانتی ہے اور لانتی رہے گا، اور ہے اس وقت بھی لعنت کے جہنم میں جل رہا ہے، آیا اس کے پاس پیسے نہ تھے؟ آیا وہ ایک غریب شخص تھا؟ آیا وہ دولت کے انبار کا مالک تھا یا نہ؟ اور کیا اس کی دولت کی لالچ میں شمر نے خنجر چلایا تھا یا نہیں؟ اور ابن زیاد نے جو ظلم و ستم ڈھایا تھا وہ یزید ہی کی دولت کی لالچ میں ڈھایا تھا؟ تو معلوم ہوا یزید دولت مند تھا، یزید ہو کے دولت مند تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی دولت اور دنیا کی ثروت اور دنیا کی نعمتیں ان کا تعلق ان عقائد کے ساتھ قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ نہ مانا جائے کہ جو ان عقائد پر ایمان لائے گا اس کا سارا فائدہ اسے اسی دنیا میں موت سے پہلے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عزاداری بھی کرتے ہیں، اور میں روزانہ دیکھتا ہوں اس کو پریکٹیکل ہو رہا ہے سارا،
کہ آپ کی حاجات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. کل بھی میں پرچیاں میرے ہاتھ میں تھیں اور ہمارے محترم جو ممبر کے ناظم ہیں کمبل صاحب وہ مجھے کہہ رہے تھے مولانا صاحب پرچیاں بہت ساری ہیں میں کٹھی دعا منگوا چھوڑا. تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کی دل شکنی نہ ہو جائے اور وہ بیچارے کہیں کہ ہمارے لیے 5 منٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا نہیں 5 منٹ لگیں گے 10 منٹ لگیں گے ہمارے ہی لگیں گے نا. اللہ کرے گا یہ لوگ بھی تنگ نہیں ہوں گے اس لیے کہ دعائیں بھی تو انہی کی ہوتی ہیں. اور پھر ایک سب سے بڑا لطف یہ ہوتا ہے ہر دعا کے ساتھ ایک صلوات آپ کے فائدے میں جاتی ہے نہیں. صلوات کی تلاوت سے چلو اس حاجت مند کی تو حاجت پوری ہوگی. آپ کو صلوات پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ صلی علی محمد. آپ کو 20 25 40 مرتبہ اگر صلوات پڑھنی پڑ گئی کسی کی حاجت کی برابری کے لیے تو دونوں اعتبار سے آپ کا فائدہ ہے. ایک تو اس کی سفارش آپ نے کی. کس کی؟ حاجت مند کی. حاجت مند کی ہم نے حاجت اللہ کی بارگاہ میں بیان کی. آپ نے ایک لحاظ سے صلوات پڑھ کے اس کی بارگاہ خداوندی میں شفاعت کر دی سفارش کر دی. اللہ سیاں سا صلوات پڑھ کے آدھے پہ صدقہ محمد وآل محمد دا اے دعا منظور. تو آپ کو صلوات کا بھی ثواب مل گیا اور اس مومن کی مدد اور اس کی سفارش کرنے کا بھی آپ کو ثواب مل گیا. تو لیکن ساتھ ساتھ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ جتنے عزادار آئے ہیں عزاداری اپنے مقام پر لیکن سب حاجت مند ہیں. کوئی نہ کوئی مشکل کسی نہ کسی کو درپیش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا محتاج ہی رہتا ہے بندہ. ایمان لا کے بھی محتاج رہتا ہے. لا الہ الا اللہ پر ایمان لا کے محتاج ہے. محمد رسول اللہ کو مان کے محتاج ہے. علی ولی اللہ تا مہدی خلیفۃ اللہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ان سب ہستیوں پر ایمان لا کے پھر بھی ضرورت مند ہے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی بلکہ کہتے ہیں ایک حاجت دوسری حاجت کو جنم دے دیتی ہے. یہ دسو بھائی دعا جو مانگیں تو اللہ پتر دے وہ پتر تو دہی پیا اگو کوئی حاجت نمی پیدا تھی سی یہ کوئی نہیں پتر ملتا ویسی تو اگلی گال شروع تھی ویسی. یہ صحت مند رہے کو بخت لگے کو یہ تھی وہ تھی بیماریاں کو بچے تے والی کو پڑھائی ٹھیک ہوئے تے پاس تھی وے تے نتیجہ بس بڑھے تھوڑی کم نال نال ہی میں چل رہا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاجت مند کی ایک حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتی. پوری ہونے سے پہلے وہ دوسری حاجت کو پیدا کر دیتی ہے. دوسری پوری نہیں ہوئی ہوتی کہ تیسری حاجت کو جنم دے دیتی ہے. حاجات کا تسلسل کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا اور اللہ کا پروگرام یہی ہے کہ تم میرے محتاج رہو. ٹھیک ہے کس کے محتاج رہو؟ اللہ کے. کیا خیال ہے اللہ کا محتاج ہونا ہمارے لیے بہتر ہے یا اللہ کا محتاج نہ ہونا ہمارے لیے بہتر ہے؟ جی محتاج ہونے میں عزت ہے یا محتاج نہ رہنے میں عزت ہے؟ ہم گداگر ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ هو الغنی وانتم الفقراء. اللہ ہے ہر ایک سے بے نیاز وہ کسی کا محتاج نہیں تم تو سارے اللہ کے. اور اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو یقیناً آپ اس کی تائید کریں گے فقط ہم محتاج ہیں یا اللہ کا رسول بھی اللہ کا محتاج ہے؟ سب سے بلند ترین ہستی اس کائنات کے سردار ہیں 14 جن پہ ہم پڑھتے ہیں بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد. کیا خیال ہے یہ سردار ہستیاں ہیں اور بلند ترین ہستیاں ہیں سب سے بلند ہیں سب سے اونچی ہیں علم میں حلم میں کمالات میں تمام اخلاق میں سب سے بلند. پوری کائنات بھی اپنے کمالات سمیت ان کے کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن کیا یہ 14 ہستیاں بھی اللہ کی محتاج رہتی ہیں یا اللہ کی احتیاج ختم ہو جاتی ہے؟ تو یہ سسٹم ہی ایسا ہے. اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے
کہ مخلوق ہمیشہ اپنے خالق کی محتاج تھی، محتاج ہے اور محتاج رہے گی، اور اسی احتیاج میں اس کی عزت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہ سیاں اپنا محتاج بناویں تے بیا کہیں دا محتاج ہے نا۔ ہماری سرائکی کی بھی پرانی کچھ دعائیں ہیں جن کا اپنا ایک بہترین مفہوم ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا احتیاج ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے، باعث شرف ہے۔ جو اس شرف میں جینا رہنا چاہتا ہے وہ باوز بلند صلوات۔ تو بات میری یہاں تھی کہ ایمان لانے سے فائدہ کب ہوگا؟ اصل فائدہ یہ دنیا تو بہرحال مومن کو بھی گھاٹا دیتی رہتی ہے اور غیر مومن پہ بھی مشکلات آتی رہتی ہیں۔ یہ دنیا ہی مشکلات کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دار البلایا ہے، دار الامتحان ہے، آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس میں کوئی بھی فرد آزمائشوں سے آزاد نہیں ہوتا۔ اللہم صلی عزیزان من، جب ایسا ہے تو آئیے غور کرتے ہیں کہ ایمان کا اصل فائدہ ہمارا موت کے بعد ہے یا موت سے پہلے؟ بالکل وہاں دو راستے جدا ہو جائیں، ایک مومن کا راستہ اور ایک بے ایمان کا راستہ۔ اب لفظ بے ایمان میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ انہیں کافری آوجے، مشرکی آوجے، منافقی آوجے، جو بھی کوئی کسی کھاتے ہیں، ایک صاحب ایمان اور ایک دوسرا بے ایمان۔ میں تو یہ بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ابھی موت نہیں آئی ہوتی اور فاصلہ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ملک الموت آتا ہے، روح قبض کرتا ہے تو موت آتی ہے نا۔ موت نام ہے روح اور بدن کے آپس میں جدا ہونے کا، لیکن روایات و حدیث اور تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ ابھی روح بدن میں ہوتی ہے، ابھی موت نہیں واقع ہوتی کہ مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایمان کے راستے پہ جا رہا ہوں یا بے ایمانی کے راستے پہ۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کا یہ واقعہ آپ کے ایک گوش گزار کئی مرتبہ ہوا کہ حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے کہا کہ میں تیرا وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تو کسی جہنمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک تو اس سے واضح ہو گیا کہ ملک الموت کے دو چہرے ہیں، ایک اہل جنت کے لیے اور ایک اہل جہنم کے لیے۔ اس کو اگر بدل دوں تو یہ کہوں ایک اہل ایمان کے لیے اور دوسرا بے ایمان کے لیے۔ اب چونکہ ہمیشہ ملک الموت جب حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آتا تھا تو اپنی صحیح شکل میں آتا تھا، کسی ہولناک اور ہیبتناک شکل میں نہیں آتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ اس کی ایک شکل ہے کہ جس شکل کو اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ کسی جہنمی اور بے ایمان کی روح کو قبض کرنے جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کر دیا، ملک الموت پہلے تھوڑا سا جزبز ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا، میں اللہ دے خلیل دے سامنے میں گھناما جہنم والا چہرہ، تو یہ بات کو مناسب تو نہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اصرار کیا تو اس نے اقرار کیا اور کہا اپنا چہرہ تھوڑا سا ایک طرف ہٹائیے۔ حضرت نے ہٹایا اور پھر اس نے کہا کہ اب مجھے دیکھیے۔ جو دیکھا تو ایک ایسی ہیبتناک اور ہولناک شکل سامنے تھی ملک الموت کی کہ حضرت ابراہیم کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا تھا؟ ملک الموت کا کون سا چہرہ جس کے ساتھ وہ کس کے لیے آتا ہے؟ جہنمی اور بے ایمان شخص کا چہرہ کا روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو معلوم ہوا ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہوتی اور اسے چہرہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح خوش روح اور دلکش
خوش کرنے والا چہرہ ہوتا ہے اس کے لیے جو جنتی ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر حدیث کی ترجمانی یوں مانا جائے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، سنو اور کان کھول کے سنو کہ جب بھی ملک الموت محب آل محمد کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے جنت کی بشارت ہے۔ اب جنت کی بشارت کا ایک طریقہ تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ الفاظ میں آ کے ملک الموت کہے آؤ بھائی جنت چلے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، لفظوں سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، چہرہ ہی ایسا ہو کہ دیکھنے والا دیکھتا جائے اور سمجھتا جائے کہ میں جنت جا رہا ہوں یا میں جہنم جا رہا ہوں۔ تو وہیں سے ایمان کا جو فائدہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو بے ایمانی کا نقصان ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جس کو مومن والا فائدہ چاہیے، نعرہ حیدری۔ اب اس دنیا کی صورتحال تو یہ ہے کہ جو ہی غیروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص محب اہل بیت ہے، یہ مومن ہے، اس کے دل میں آل محمد پر ایمان ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم روزانہ یہ محسوس کرتے ہیں، سب مسافر لوگ ہیں، تو جب بھی نماز کا ٹائم آتا ہے ہم کسی مسجد میں جا کے رکتے ہیں۔ اب جب ہم ہاتھ کھول کر سجدگاہ رکھ کے نماز شروع کرتے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے چہروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کی نظروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کی حرکتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی انہوں کو پتہ نہیں لگیا ہوندہ، وہ تھوڑی تک ہم ٹھیک ہوندے۔ لیکن چوں ہی انہیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ علی والے ہیں، یہ خاک شفا رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں چند سال پہلے مسجد خیف جو منا میں ہے، منا میں جو حاجی لوگ جاتے ہیں انہیں 3 دن منا میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ 10ویں کا دن جو آپ کا عید کا دن ہوتا ہے، 11ویں کا دن اور 12ویں کا نصف دن، اور راتیں بھی وہاں گزارنا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے منا کو حج کا بہت سارا حصہ دیا ہے، حج کا زیادہ ٹائم کہاں گزارنا پڑتا ہے؟ منا۔ وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف ہے، اور اس مسجد خیف کی شان یہ ہے کہ وہاں ہزاروں انبیاء نماز پڑھ گئے، کیونکہ وہ مرکز حج ہے، اور ہر نبی حج کرتا تھا یا نہیں؟ ایسو بھائی نبی حج کرنے ہیں یا حجی نین ہوتے؟ اللہ آپ کو بھی ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ مسجد میں ہزارہا انبیاء کی نماز گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، اس لیے ہمیں بھی تاکید ہے کہ کچھ نہ کچھ تم بھی اپنا وقت نکالو اور مسجد خیف میں جا کے نمازیں پڑھو۔ لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی وسیع و عریض مسجد ہے لیکن سونے والوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں کسی کو نماز پڑھنے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے۔ میں دھنگی زوری ویچ مڑ مڑ کے اساں اپنا نماز پڑھا۔ تو میں ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا، سارے لوگ لیٹے سوئے ہوئے تھے، درمیان میں سے میں نے چھوٹی سی جگہ بنائی اور سجدگاہ رکھ کے میں نے نماز شروع کر دی۔ جب آخری ٹائم آیا نا اور میں نے سجدگاہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے سلام کرنا چاہا، دیتے نا لوگ جب نماز ختم ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بالخصوص جب سجدہ شکر کرتے ہیں تو پھر اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ بھی مارتے ہیں، سلام بھرنا جسے آپ کہتے ہیں، تبرک حاصل کرنا۔ میں نے ایسا کرنا چاہا تو میرے سامنے جو ایک خبیث لیٹا ہوا تھا اس نے کوشش کی کہ اپنا پاؤں اٹھا کے خاک شفا پہ مارے، لیکن میں نے ذرا پھرتی کی اور اس کے پاؤں کے اٹھنے سے پہلے یا لگنے سے پہلے میں نے خاک شفا کو قابو میں لے لیا تاکہ اس کی حد تک۔ تو آپ دیکھیے کہ میں اسے کیوں برا لگا،
میں اسے کیوں برا لگا؟ اس لیے کہ میں آل محمد کی ولایت والا تھا۔ اور سچی بات ہے، آج کل جو صورتحال مکہ اور مدینہ میں ہے، آپ جب بھی جائیں گے روضہ رسول پہ آپ کو جانا ہی مشکل ہے، اور اگر جاؤ گے تو دل اتنا دھک دھک کر رہا ہوگا اور اس قسم کی خوف اور اذیت کا تم شکار ہوگے کہ تم خلوص سے سجدہ بھی ریاض الجنہ میں نہ دے سکو۔ اب جانتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا اور ساتھ تصور ہو کہ ہونے کوئی سپاہی آسی نے کچی کو پکڑی سی دھکا دے لی، تو پھر بندے کے اندر وہ اطمینان تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی صورتحال ہے، یہ کیوں ہے ہم لوگوں کے لیے؟ وجہ کہ ہم علی اللہ والے ہیں، یہی ہے نا ہمارا قصور۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ایمان کا نفع آپ کو دنیا میں زیادہ ہوگا یا آخرت میں زیادہ ہوگا؟ اب آپ دیکھیں آخرت میں اللہ کی فورس کون ہے؟ اللہ جو کام لیتا ہے آخرت میں کن سے؟ انسانوں سے یا فرشتوں سے؟ دسو بھائی، آخرت کے ورکر، یوں سمجھ لیجیے ہر جگہ ورکر چاہیے نا، تو اللہ نے موت کے بعد کا جو جہان ہے اس کی ورکنگ ملائکہ کے حوالے کر دی ہے۔ دنیا میں بھی وہ ورکر ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن موت کے بعد وہ ورکر نظر بھی آئیں گے، ورکنگ بھی کریں گے، اور کتنی خوشبخت ہوگا وہ شخص کہ جس کا ملائکہ استقبال کریں گے ولایت علی کی وجہ سے۔ کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ اور قرآن بسا اوقات اس کی تفسیر کشی یوں کرتا ہے کہ یدخلون من کل باب، ملائکہ تیرے ہر دروازے سے تیرے اندر داخل ہوں گے اور جنتی کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، سلوٹ ہو تمہیں۔ ایج میں آندے نا دوسرے ملک کے بادشاہ یا صدر، تو جب وہ آپ کی زمین پر قدم رکھنا چاہتے ہوتے ہیں تو آپ آگے کیا کرتے ہیں؟ سرخ قالین بچھاتے ہیں، دونوں طرف آپ کے افسران، وزراء اور دیگر با اختیار لوگ صف باندھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر پہلے اس کا استقبال کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سرخ قالین پہ چلتا ہے اور ہر ایک اس کا استقبال کرتا ہے۔ فوجیں سلوٹ مارتی ہیں، جنرل بڑے بڑے کمانڈر ان کو سلوٹ مارتے ہیں، اور آخر میں وہ چبوترے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گارڈ آف آنر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سارے سلوٹ اس کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ سلوٹ کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک پروٹوکول، استقبال۔ کیا خیال ہے جب آپ جائیں گے اگلے جہان تو آخرت کے بعد کا جو جہان ہے اس میں آپ کو پروٹوکول ملے گا، اور دینے والے کون ہوں گے؟ ملائکہ۔ فقط آپ کو نہیں دیں گے بلکہ حدیث کا جملہ تو یہ ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، کہ جو محب اہل بیت کی قبر ہوتی ہے اللہ رحمت کے فرشتوں کو ان قبروں کی زیارت کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان کا فائدہ آپ کو کہاں سے نصیب ہونا شروع ہوگا؟ لیکن موت چنگی لگ سی یا نہ لگ سی، میں تو شالا مرنے بد دعا ہے، لیکن شالا مرنے اگر ہو بھی گئی نا تو تیرا تو ملائکہ نے استقبال کیا، اور جہاں ملائکہ تیرے استقبال کو آئیں، میں پوچھتا ہوں ملائکہ کو کون بھیجے گا؟ کس کے حکم سے ملائکہ کام کرتے ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون، ملائکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں ان کے رب کی طرف سے امر ہوتا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا۔
بس اگر وہ تجھے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو دراصل یہ سب کچھ ان کے اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ جاؤ اور علی والوں کا سلام۔ پھر یہ آپ کا پروٹوکول، آپ کا استقبال کتنا عرصہ رہے گا؟ جی میں ایک باری تیسری بار چھٹی ہم فیہا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اہل جنت ہیں اور یہ کتنا عرصہ جنت میں رہیں گے؟ ہمیشہ۔ تو میرے دوستو، ایمان اور عمل الصالحات کا فائدہ یا تواصو بالحق و تواصو بالصبر کا فائدہ آپ کو اصل اگلے جہان میں ملنا ہے۔ اگلے جہان کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھو، بشرطے کہ ان شرائط کو پورا کرو۔ کیا خیال ہے؟ سب سے قیمتی چیز جائیدادیں ہیں یا ایمان ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں آپ کو زندگی دے کر کیا کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ سارا نہیں کما دے ہوتے، ساری رات کما دے ہو، کیڑی شے کما دے ہو۔ عام طور پر تو تصور یہ ہوتا ہے رزق کمانا، دولت کمانا، اچھی دکان چلے، اچھا کاروبار چلے، چنگی گولک بھری وے تے رات کو جی میرے گڑی وے آج چنگی دہاڑی لگی ہے، خوش ہوتا ہے نا دکاندار جب اس کی دہاڑی اچھی ہو۔ لیکن میرے دوست، بے شک تیری خوشی کا یہ باعث ہے، ہم اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو تیری دولت کی تجھے اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے جتنا تجھے اپنے ایمان کی خوشی ہونی چاہیے۔ ہر مومن اور مومنہ، ہر مرد و زن کو اللہ نے اس دنیا میں جس چیز کو کمانے کے لیے بھیجا ہے اس کا نام ایمان ہے، دوسرے الفاظ میں حب اہل بیت۔ تو اس لیے حب اہل بیت کا سودا کہیں بھی کرنے کی گنجائش، نہ لالچ میں اس کو چھوڑو، نہ خوف میں اس کو چھوڑو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کسی چیز سے کہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہیں، یا لالچ اور یا خوف۔ ہمیں ایمان کس صورت میں چھوڑنا چاہیے؟ اگر کوئی لالچ دے، بہت بڑی لالچ، اگر تو آخر دیتا مجھے بے ایمان تھی وزیر اعظم بڑھا دیتا، پریزیڈنٹ بڑھا دیتا، کیا خیال ہے؟ گنجائش ہے؟ دیکھو کتنے جتن کیے ہیں آپ کے وزیر اعظم صاحب نے اس سیٹ پر پہنچنے کے لیے۔ کہتے ہیں میری 28 سال کی محنت ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ کتنے سال کی محنت ہے؟ 28 سال کی محنت ہے اور میں اس سیٹ پر پہنچا ہوں۔ ہن توڑے کو میں پوچھتا، یہ سیٹ اتنی اچھی ہے جو بندہ ایمان کو ویچ چھوڑے۔ توجہ رہے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ سمجھائیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کیا چیز ہے۔ ظاہراً تو کوئی دولت نہیں، کوئی ثروت نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، لیکن کتنی قیمتی ہے تیرے رب کے نزدیک ولایت آل محمد، جس کو نصیب ہوئی ہے بآواز بلند لیکن سورہ والعصر کہتی ہے تنہا ولایت پہ اکتفا نہ کر، وعمل الصالحات کی شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ کیا خیال ہے، ہم روز عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں بندہ کچھ کر نہیں رہا؟ اس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی عمل ہے یا نہیں؟ میں بول رہا ہوں، یہ بھی عمل ہے۔ آپ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ بھی۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بھی عمل ہے، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عمل ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کا سننا بھی عمل، بیٹھنا بھی عمل، دیکھنا بھی عمل، سوچنا بھی عمل۔
انسان بغیر عمل کے زندہ نہیں رہ سکتا. ہر حرکت اس کا عمل ہے اور ہر سکون اس کا عمل ہے. ہر حرکت، حتیٰ کہ نیند بھی عمل ہے. بندہ جب سو جاتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اب تو سویا ہوا ہے نا، اب تو اس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے. لیکن ذرا اس نیند کو دیکھ کہ جس نیند کے بدلے علی کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کا تحفہ اور انعام ملا تھا. اور علی فرماتے تھے آج تلواروں کے سائے تلے ایسی مزے کی نیند آئی ہے کہ جیسی کبھی پوری زندگی، اور جس پر افتخار کیا تھا اللہ نے. اور جبریل و میکائیل کو کہا تھا تم دونوں آپس میں بھائی ہو، کیا تم میں سے ایک بھائی اپنی بقیہ زندگی دوسرے بھائی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو دونوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تو دونوں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور رہنا بھی تیری عبادت و اطاعت کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس وقت اللہ نے کہا تھا ذرا مکے کی سرزمین پر دیکھو، تم بھی دونوں بھائی ہو، نبی و علی بھی دونوں بھائی ہو. تم میں سے کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی بھی اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ دیکھو کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی پر قربان ہوا پڑا. اور اس لیے حکم ہوا تھا جاؤ جبریل و میکائیل تم دونوں کی ڈیوٹی ہے، چونکہ ابھی مجھے علی کی شہادت منظور نہیں ہے، میں علی کی شہادت اس وقت منظور نہیں کر رہا، اس لیے تمہاری ڈیوٹی ہے جاؤ ایک سر کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے، جب تک سویا رہے تم چوکیداری کرتے رہو. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، آ گیا جبرائیل بھی، آ گیا میکائیل بھی. کہاں پہنچ گئے؟ اس بستر کے کنارے جس پہ مولا علی آرام سے گہری نیند سوئے ہوئے تھے. ایک ہو گیا سرانے دبیا، ہو گیا پاؤں کی جانب. اب کہا جبریل نے بخن بخن لک یا ابن ابی طالب یباہ اللہ بک علی الملائکہ، مبارک مبارک تجھے اے ابو طالب کے لال، اللہ تو تیرے ذریعہ اپنے ملائکہ پہ بھی فخر کرتا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اے جبرائیل تو وحی کا ترجمان ہے، امین وحی ہے، رموز کلام سے آشنا ہے، یہ کیوں نے تو نے کہا یا ابن ابی طالب؟ یہ کیوں نہیں کہا یا اسد اللہ، یا امام المتقین، یا یعصوب الدین؟ کتنے القاب تھے مولا علی کے، کسی اور لقب کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ ابن ابی طالب کیوں کہا؟ تو شاید جبریل جواب دے میں نے اس لیے کہا ہے کہ بستر پر سونے کی عادت ابو طالب نے علی کو دی. شیب ابی طالب. تو اس لیے میرے عزیز مہربانو، نیند بھی عبادت ہے یا نہیں؟ نیند بھی فخر و مباحات اور اجر و ثواب اور درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تو انسان کی کوئی حرکت، کوئی سکون، نیند ہو یا بیداری، عمل سے خالی نہیں ہے. ہر وقت انسان عمل میں ہے، لیکن اس کی دو قسمیں، یا وہ عمل صالح ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، یا وہ عمل سیئات پر مشتمل ہوتا ہے یعنی برائی ہوتی ہے، یا وہ عمل خیر ہوتا ہے اور یا وہ عمل شر ہوتا ہے. اگر اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہو تو وہ خیر ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ شر ہے. سورہ والعصر کہتی ہے وہ لوگ خسارہ ابدی سے بچیں گے کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا اور جن کے سارے عمل صالح ہوں. کتنے فیصد عمل صالح؟ ذرا انہیں تھائیں اوکھے تھے وہ تیرے صحیح سے 33 نمبر کافی ہیں عمل میں. چونکہ ہمارا دستور یہی ہے نا کہ ہمارے جب پیپرز ہوتے ہیں
تو پھر پاس ہونے کے لیے کتنے نمبر چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو وہ 67 غلطیاں، 33 صحیح، 67 غلط، آپ ہو گئے پاس ماشاءاللہ جمہوریت کے خلاف۔ جمہوریت تو اکثریت کو کہتے ہیں نا، تو یہ جو 33 نمبر لیتا ہے اس کی اکثر غلطیاں ہوتی ہیں یا اس کی اکثر باتیں صحیح ہوتی ہیں؟ غلطیوں کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ پاس۔ خوب ایک پہ کو بڑی رعایت دے دو بھی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اللہ کے نزدیک جہنم سے بچنے کے لیے کتنے نمبر چاہیے؟ اور میں نے یہ لفظ سوچ کے بولا ہے، میں نے یہ نہیں کہا جنت جانے کے لیے کتنے نمبر چاہیے، میں نے کہا جہنم سے بچنے کے لیے کتنے نمبر چاہیے۔ پتہ نہیں کہ سمجھی بھی یا نہیں، اشارہ سمجھ گئے ہو یا وضاحت کرا؟ توجہ رہے، ایک ہے سیدھا جنت جانا اور ایک ہے جہنم سے ہو کے جنت جانا۔ موت کے ساتھ ہی کہاں جانا؟ جنت۔ اور ایک ہے وایا جہنم۔ یہ وایا جہنم جو جنت جائے گا یہ مومن ہوگا یا بے ایمان ہوگا؟ گال بڑی سمجھداری دی، کیونکہ یہ گفتگو جب میں کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی گفتگو کے مطابق بات نہیں کر رہا، تو اس لیے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ بندے پتہ نہیں منے سے یا نہ منے سے، کیونکہ ہمارا تو یہی پروپیگنڈا ہے اور یہی بات ہے، جس دل میں حب علی ہے اس پہ جنت واجب ہے یا نہیں؟ اور یہ حدیثیں ہیں، ہم اس سے انکاری نہیں ہے کہ جو محب علی ہے اس پہ جنت واجب، جو دشمن علی ہے اس پہ جہنم واجب۔ ٹھیک ہے، اب جس کے لیے جنت واجب ہے وہاں دو قسمیں ہیں، ایک ہے جنت واجب ہو موت کے وقت سے واجب، ایک ہے کچھ عرصے کے بعد واجب۔ اب اگر یہ آپ انکار کرتے نہیں جی کوئی بندہ جہنم جا کے جنت نہیں جائے گا، وایا جہنم کوئی جنت نہیں جائے گا، تو آپ قرآن و سنت کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی مرحوم کی بخشش کی دعا مانگیں یا ایصال ثواب کا کوئی پروگرام بنائیں۔ آپ دیکھیے آپ اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ بخشش کس چیز کی ہوتی ہے جی؟ بولیے نا، جب بخشش مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یعنی ان کے اللہ ان کے گناہ، اگر گناہ بخشیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، اگر گناہ نہیں بخشے جائیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو دعا ہم روزانہ مانگتے ہیں، بلکہ میرے خیال میں کوئی نماز یا کوئی مجلس یا کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں آپ اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا نہ مانگیں یا نہ منگوائیں۔ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں پرچیاں میرے پاس آتی ہیں، میرا ابا فوت ہو گیا، آپ دعا کریں اللہ اسے مغفرت دے، میری امی فوت ہو گئی اللہ اسے بخش دے، میرے آباء و اجداد کو بخش دے، میری فلاں دوست فوت ہو گیا ہے، فلاں مہربان فوت ہو گیا ہے۔ مطلب آغاز سے کہ جتنے بھی مرحومین ہیں ہم تو سب سے جب جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم سب کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ بھئی یہ بخشش کس چیز کی ہے؟ تو جواب گناہوں کی بخشش۔ اگر گناہ بخشے جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، اگر گناہ نہیں بخشے جائیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ہر عقل مند سمجھتا ہے گناہ بخشنے کا فائدہ ہے عذاب ختم، اور گناہ کے نہ بخشے جانے کا نتیجہ ہے عذاب برقرار۔ کیونکہ لوگ لفظ گناہ گاف نون الف ہے کو یاد رکھتے ہیں، بابا گناہ لفظ
نہیں ہے. گناہ ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہے، اس کا کوئی اثر ہے. گناہ کا اثر کیا ہے؟ عذاب. ثواب کا اثر کیا ہے؟ جنت. ثواب یعنی جنت کا اجر، جنت کے انعامات، جنت کی راحت، جنت کی عزت، یہ ثواب ہے. اور عذاب کیا ہے؟ جہنم کی آگ، جہنم کے سانپ، جہنم کا کہ بچھو، جہنم کا سارا عذاب. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جنت برزخ کی بھی ہے اور جہنم برزخ کی بھی ہے. برزخ اس مدت کو کہتے ہیں جو موت اور محشر کے درمیان ہے. جب بندہ مرتا ہے تو کون سے عالم میں جا رہا ہے؟ عالم برزخ. پتہ نہیں کہانی سمجھ آنی بھی ہے نہیں. میں کرتا تو بہت سادہ زبان استعمال ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آپ کو کوئی پریشانی. مرنے والا کون سے عالم میں جا رہا ہے؟ اس وقت جتنے بھی مرے ہیں اور موت کا ذائقہ جس نے بھی چکھا ہے وہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. جنت برزخی ہے اور جہنم برزخی ہے. اس برزخ والی جنت میں بھی اس اصلی جنت کی نعمتیں ہیں اور اس برزخ والی جہنم میں بھی اس اصلی جہنم کی سزائیں ہیں. کیا نہیں ہے حدیث آپ کے سامنے؟ اب بار بار بات لمبی ہو جاتی ہے. علام من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. جو حب آل محمد میں مرتا ہے اس کی قبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. یہ کون سی جنت ہے؟ جنت برزخی ہے. اس میں 2 دروازے جو کھول دیے جاتے ہیں وہ دروازے راحت والے ہوتے ہیں یا عذاب والے ہوتے ہیں؟ راحت والے، عزت والے، آرام والے. مزے اٹھاتا ہے قبر میں جنتی جنت کے 2 دروازوں کی وجہ سے. اور میں یہ خود نہیں کہہ رہا، کس کی حدیث ہے؟ پاک رسول کی حدیث. اور میں آپ کو بار بار اس طرح سے کہتا ہوں، یہ حدیث عجیب یہ ہے کہ فقط شیعہ کیا نہیں، اہل سنت کیا بھی ہے. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے، تفسیر کشاف میں زمخشری نے لکھا ہے، ہمارے علماء میں سے شیخ کلینی نے کافی میں لکھا ہے. غرض ہے کہ یہ حدیث مسلم بین الفریقین ہے، رسول کی حدیث ہونے میں کوئی شک. تو قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. یہ جنت برزخی. اور قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ عذاب بھی عذاب برزخی ہے. وہ جو اصلی جنت ہے وہ تو آپ کو نصیب ہوگی پل صراط کے گزرنے کے بعد. پل صراط آپ گزریں گے محشر کے بعد. محشر شروع ہوگا برزخ کے بعد. یہاں سے بندہ جاتا ہے برزخ، برزخ چلتا ہے محشر تک. محشر شروع ہوا تو 50,000 سال کا تو وہ 1 دن ہے. محشر ختم ہوا تو پل صراط. پل صراط سے گزر گئے تو اصلی جنت. پل صراط سے گر گئے تو نیچے جہنم. یہ سسٹم ہے تیرا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر خسارہ ابدی یعنی جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بس وقت ختم ہوا. آئیے ذرا تھوڑا سا توجہ کریں ان ہستیوں کی محنتوں اور قربانیوں کی طرف جنہوں نے اس پیغام کو پہنچانے اور بچانے کے لیے قربانیوں پہ قربانیاں دی. یہ گزشتہ شب جو گزری ہے یہ کوئی آسان شب نہیں. ویسے تو شب عاشور کے متعلق ہے، بڑی سخت شب ہے. یقیناً شب عاشور بھی بڑی سخت شب تھی، لیکن وہاں بھائی بھی موجود تھے، بیٹے بھی موجود تھے، وارث بھی موجود تھے، سارے موجود تھے. لیکن یہ 11ویں کی شب آئی ہے تو منظر کیا تھا؟ خیمے جل چکے تھے، چادریں چھن چکی تھیں،
بیویاں کے بچے بکھر گئے تھے اور بیویاں دوڑ دوڑ کر میدان کربلا میں ان بکھرے ہوئے بچوں کو ڈھونڈنے اور ان کو لے آنے میں مصروف تھیں۔ کہاں آ کے لے آتی تھیں؟ اس راہ کے کنارے جو خیموں کی جلی ہوئی وہاں موجود تھی۔ عزاداروں روایتیں تو اس حد تک بھی بتاتی ہیں کہ بیویوں ایک بچی کی لاش کو بھی اٹھا کے لائی ہے۔ معلوم ہوا وہاں ظلم اتنا زیادہ تھا کہ بعض دختران بھی اس ظلم ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پس کر شہید ہو گئی تھیں اور بیویاں ان کو بھی اٹھا کے لائی تھیں۔ اللہ جانے زنانہ جنازہ دفن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عزاداروں یہ کتنی مشکل صورتحال تھی جو اس شب کو گزاری ہے، اور روایت یہ بات موجود ہے کہ ساری بیویاں بالآخر تھک ہار کے سو گئی تھیں۔ جاگتی رہی ہے تو زہرا جاگی۔ بی بی زینب کبریٰ ساری رات جاگی ہے، اور حضرت جناب امام زین العابدین راوی ہیں اس بات کے کہ جب نماز شب کا وقت ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ میری پھپھی نماز شب پڑھ رہی تھی، اگرچہ کہ بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، اس لیے کہ اتنی تھکی ہوئی تھی اور اتنی پیاسی اور بھوکی تھی کہ اٹھ کر نماز پڑھنا بی بی کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ آپ نے نماز شب پڑھی ضرور ہے، اور یاد ہوگا آپ کو کہ امام حسین نے چلتے ہوئے کہا تھا اختی زینب، اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا، مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ پڑھتی رہی ہے نماز شب، اس رات بھی جو 11ویں کی رات تھی، لیکن میں کہتا ہوں جب تک 11ویں کی رات تھی اس وقت تک ایک انفرادی کیفیت موجود تھی، اور وہ یہ کہ رات تھی، اندھیری ہو گئی تھی، بیویاں بے پردہ کی گئی تھیں، لیکن اندھیرا موجود تھا۔ ظلم اس وقت زیادہ بڑھا جب سورج کے روشنی کے اوقات آنے لگے اور فضا روشن ہونے لگی، اور بالآخر سورج طلوع ہوا۔ جب طلوع ہوا اب بتا، ظالم زمانہ تھا، شرابی کبابی خبیث لوگ تھے، اپنے خیموں سے جب جاگ کے نکلے تو ذرا بتا بیویوں پہ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہوگی، کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہوگی، اس لیے کہ سروں پہ چادریں نہ تھیں اور درندہ صفت تماشائی تھے۔ لیکن وہ وقت کتنا سخت تھا جب ابن سعد ظالم نے اپنے تو نجس جنازے دفن کر دیے تھے۔ اب بیویاں یہ سوچ رہی تھیں اگر ہمارے جنازوں کو دفن نہیں کریں گے تو ہمیں چھوڑ کے جو چلے جائیں گے تو کم از کم ہم دفن کرنے کی خود کوشش کریں گی۔ لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ اپنے نجس جنازوں کو کیا دفن، اور ان سارے سر بریدہ جنازوں کو میدان کربلا میں رہنے دیا، اور عمر ابن سعد ملعون نے بھیج دیے کچھ لاغر اونٹ اور کچھ رسیاں، اور یہ ظالم لے کے ان بیویوں کے پاس آئے جو خیموں کے کنارے، جلے ہوئے خیموں کے کنارے بچوں کو سنبھال کے رو رہی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی، اور اس وقت اس ظالم نے حکم دیا کہ ان کو قید کر کے لے جانا ہے۔ اس وقت بی بی زینب کا لفظ تھا، اے عمر ابن سعد تجھے حیا نہیں آتی، اے ابن سعد تجھے حیا نہیں آتی، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے چلا ہے؟ لیکن یہ کوئی ایسے نجس لوگ تھے اور درندہ صفت بے حیا لوگ تھے، ان کے اندر اس کلام کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر بیوی نے کہا ہمارے قریب نہ آنا، ہم ان اونٹوں پہ خود سوار ہو جائیں گے۔ عزادارو اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، دختر زہرا باقی بیویوں کو ان قید والے اونٹوں پہ چڑھا رہی تھی، مدد کرتی تھی، اور بیویاں اونٹ کی پشت پہ چڑھ جاتی تھی۔ لیکن جب آ گئی آخری باری کہ اب رہ گئی ہے ایک دختر زہرا، نظرت زمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کوئی ہے جو مجھے اس اونٹ پہ چڑھنے میں مدد کرے، اس لیے کہ مدینے سے جو آئی تھی ہر منزل پہ اتارتا بھی عباس تھا،
اور ہر منزل پہ مدد چڑھنے میں بھی عباس کرتے تھے، گھٹنے ٹیکتے تھے، اور رسول کی بیٹیاں گھٹنوں پہ قدم رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو جاتی تھی، لیکن اب اونٹ ہیں اور عباس نہیں ہے، ظالم اونٹ ہیں اور عباس نہیں ہے۔ نظرت یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی جو نہ آیا نظر، تو اس وقت حضرت امام زین العابدین نے فرمایا آؤ پھپھی اماں میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ لیکن ایک روایت کا یہ مضمون موجود ہے، امام سجاد جو بیمار تھے آئے، نیچے اپنے گھٹنے کو رکھا، لیکن اتنے کمزور تھے کہ پھپھی کا قدم رکھنا تھا، سجاد زمین پہ چلے گئے۔ عزادارو یہ تقاضے فطرت بھی ہے، پھر اللہ جانے کس طرح فضہ کی مدد سے بی بی اونٹ پہ سوار ہوئی، لیکن ابھی آپ سن رہے تھے ان ظالموں نے گزارا ہے تو مقتل سے گزارا ہے۔ مقتل پہ جب چلی ہے تو بھائی کے سر بریدہ پامال لاشے کو جو دیکھا ہے تو برداشت نہیں کر سکی اور اونٹ سے خاک کربلا پہ آ گئی ہے۔ یہ وہ مظلومیت کی کہانی ہے جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے، لیکن بس دو جملے اتنے کہتا ہوں، کیا بیویوں کو آرام سے اپنے شہیدوں پہ رونے کی اجازت مل گئی؟ اپنے شہیدوں پہ رونے کی اجازت مل گئی؟ نا عزادارو، روایت کہہ رہی ہے زجر ابن قیس نامی ایک ملعون تھا جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اور وہ بیویوں کو کہتا تھا جلدی کرو کہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور بیویاں اگر جلدی نہ کر سکتی تھیں تو وہ اپنے تازیانوں سے بیویوں کو ضربت رسید کرتا تھا۔ ہائے سکینہ، ہائے میری آقا زادی سکینہ، عمر تیری چھوٹی ہے، بابا تیرا میدان کربلا پہ پامال لاش کی شکل میں پڑا ہے، اور تجھے یہاں رونے کی بھی باقاعدہ اجازت نہیں ہے۔ بس آخری جملہ، آؤ ذرا غور کرو، وہ وقت کتنا دل افگار ہوگا جب یہ بیبیاں دھوپ پہ پڑا ہوا لاشا دیکھ کر کوفے کی طرف لے جائی جا رہی ہوگی، مڑ مڑ کے دیکھتی ہوگی کہ مولا کا لاشا اور شہیدوں کے لاشے خون میں دھوپ پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنے والی کون ہے؟ کسی حسین کی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، رشتہ بڑا گہرا ہے۔ لیکن آخر وہ وقت آیا جب یہ جنازے آنکھوں سے چھپ گئے اور بیویوں کو کوفہ کا قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ یہ وہ ظلم کی کہانی ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ لیکن اے عزادارو، آؤ اس امر کا اقرار، اظہار اور اس پر ایمان رکھیں کہ ان قربانیوں نے ہمارے لیے دین حق بچایا ہے اور ہمارے لیے جہنم کے بچنے اور جنت کے مستحق ہونے کا سامان بنایا ہے۔ خداوند تعالی ہمیں اس نسخے کو سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، مومنین و مومنات کی شرکت کو شرف و قبولیت نصیب فرما، اسے عزاداری آل محمد کا حصہ قرار دے، بانیان کی محنت کو قبول فرما، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرما، ہر صاحب مشکل کی مشکل کو آسان فرما، ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہمیں محفوظ فرما اور اگر ہو جائیں تو ان کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے ہماری توبہ قبول و منظور فرما، بوقت موت ہمیں اعمال شر سے نجات کامل عطا فرما۔ خداوندہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مریضوں اور بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما، جن کی آغوش اولاد سے خالی ہے انہیں اولاد نصیب فرما، جو بھی ملتمس دعا ہے خداوندہ اس کی دعا کو قبول و منظور فرما، دنیاوی سعادت کے ساتھ ساتھ
اخروی بہتری سے سرفراز فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے غلاموں میں سے ہونے کا شرف عطا فرما، ملک میں امن اور امان کو بحال فرما، اور امن کے ساتھ جو عزاداری کا ماحول میرے اللہ گزرا ہے اس کو برقرار رکھ، اور آئندہ کے لیے بھی عزاداروں کو حفظ و امان عطا فرما، اور عزاداری آل محمد کو مزید حفاظت